बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्त, पुराने दोस्त मोहतरम मुश्ताक अहमद गनी साहब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, डॉक्टर मोहम्मद खावर जमील साहब, वफाकी इंश्योरेंस मुहतसिब, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, वफाकी इंश्योरेंस मुहतसिब के अमले के अफराद और ब्यूरोक्रेट्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम अलैकुम। मुझे बड़ी ख़ुशी है कि पेशावर के अंदर भी ये तकरीब मुनक़िद की गई है और की जा रही है, जिसमें काफ़ी दिनों से हम ये महसूस कर रहे थे कि वैसे भी इंश्योरेंस का जो पाकिस्तान के अंदर प्रोपोर्शन है मईशत के अंदर, वो बहुत कम है। लिहाजा उसका प्रचार भी किया जाए और फिर ये भी एहतमाम किया जाए, लोगों को पता हो कि इसके अंदर जब मसाइल होंगे तो हल कैसे होंगे। पाकिस्तान के अंदर जो अदालती निज़ाम है उसके अंदर एक कन्फ्रंटेशनल एडवर्सोरियल कैफियत है। एडवर्सोरियल कैफियत का मतलब ये कि ये मुकदमा तराजू के सामने पेश किया जाता है और कभी कभी सालों लग जाते हैं। तो इस हवाले से ये जो इदारा वफाकी मुहतसिब और इंश्योरेंस मुहतसिब और टैक्स मुहतसिब और हरासमेंट मुहतसिब, ये 5 मुहतसिबीन हैं जो सदर पाकिस्तान के नीचे हैं। इसके ज़रिए ये कोशिश की गई कि बहुत सारे मामलात जल्दी तय किए जा सकते हैं। अदालती एडवर्सोरियल निज़ाम से हट कर भी ADR ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का भी अंदाज़ अपनाया जा सकता है, बिठाकर बात की जा सकती है। यानी सबूतों के एतबार से जरा और वो तफसीली जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसकी चीज़ों को अपनाने के बजाय मामले को हल की तरफ ले जाया जाए। और KP के अफराद बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं इस निज़ाम से। ये जो जिरगा का निज़ाम, इस माना करके लोगों को बिठाकर बातचीत करना, उसको भी इंडिया में पंचायत के हवाले से अडॉप्ट कर लिया गया। ये ज़रूर है कि उसकी डोमेन के अंदर कुछ चीज़ें रख दी गई और कुछ चीज़ें हेनस क्राइम्स उसमें से निकाल दिए गए और कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं जो मिसाल के तौर पर डिस्प्यूट्स हैं, छोटे डिस्प्यूट्स हैं, ज़मीन के डिस्प्यूट्स हैं जो सेटल हो सकते हैं, जो बीच में बातचीत की जा सकती है। उसके अंदर ADR जो है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसके अंदर मैंने पिछली 2013 से 18 तक की असेंबली में बड़ी मेहनत की थी और मरहूम सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब के साथ मिलकर भी मेहनत की थी, उनका भी पैशन था। तो ये एक ADR का निज़ाम का काम शुरू हुआ। इंग्लैंड में जब ये शुरू किया ADR का, कोई 20, 30, 40 साल हो गए, इसको प्रमोट बहुत किया गया। तो छोटे छोटे विलेजेस के अंदर भी जाकर ढोल बजा बजा कर लोगों को बताया गया कि देखो, इस कोर्ट्स में जाने के बजाय ये आपस में तय कर लो और ये लोग फैसिलिटेट करेंगे। ADR की ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है और वो कोई ट्रेनिंग कोई आइंस्टाइन वाली ट्रेनिंग नहीं है कि 4 साल लग रहे हैं और लॉयर को बनाने के लिए जनाब बार एट लॉ करने के लिए 4, 5, 6 साल लग रहे हैं। ऐसी ट्रेनिंग नहीं है। ये वो ट्रेनिंग है जो बुज़ुर्ग बैठकर फ़ैसला करा देते हैं। मिसाल के तौर पर सिंपल ट्रेनिंग, कोई चीज़ चाहता है, कोई चीज़ चाहता है। आप में से जो मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, एक केक बहुत मुझे पसंद भी है जो चीज़ केक कहलाता है ना। ऊपर उसके चीज़ होती है, नीचे उसके वो होता है बिस्किट टाइप की चीज़ होती है। तो मेरे बच्चों के अंदर और ग्रैंड चिल्ड्रन भी मेरे हैं, तो किसी को सिर्फ बिस्किट पसंद आता है, किसी को ऊपर की चीज़ पसंद आती है। तो लिहाजा ADR क्या करता है, ADR ये नहीं करता कि अगर इसको बांटना हो तो ऊपर से काट दो चीज़ और बिस्किट दोनों का दो में डिवाइड कर दो। जिसको चीज़ पसंद है ऊपर से चीज़ दे दो, जिसको नीचे से बिस्किट पसंद है उसको बिस्किट दे दो। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन लीगैलिटी एंड तराजू एंड एडजस्टमेंट ऑफ व्हाट पीपल वांट। ADR ये भी करता है कि असल मकसद क्या है तुम्हारे झगड़े का, उसमें भी पीछे जाकर देख लो। कभी कभी उससे भी आसानी पैदा हो जाती है कि असल मकसद क्या है। ये बाकी कहानियाँ छोड़ो, असल मकसद क्या है। मियाँ बीवी के झगड़ों के अंदर असल चीज़ बैकग्राउंड क्या है, उसको पकड़ लो। ये कल के इंसिडेंट से हटकर पीछे चले जाओ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मुहतसिब का, और ख़ास तौर पर मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ डॉक्टर मोहम्मद खावर जमील साहब की, कि इन्होंने वो एस्पेक्ट ज़्यादा अपनाया बजाय इसके कि ये सुनते सारा कुछ। ये इन्होंने कहा जी सेटल करवाओ, बजाय इसके कि कोई चीज़ अपील में जाए, मैं फ़ैसला करूँ, एक तरफ़ा करूँ या जो कुछ भी करूँ, तुम लोग आपस में सेटल करो। अच्छा, तो माशरे के अंदर वो चीज़ का प्रचार ज़्यादा होता है जिसकी ज़रूरत महसूस हो और लोगों को ये अंदाज़ा हो कि इसमें इंसाफ भी होगा। मैं और आप मजबूर हैं। देखिए, एक इंश्योरेंस हमारी और आपकी मजबूरी रही है
ساری زندگی. وہ یہ ہے کہ گاڑی خریدو گے تو انشورنس کرانا پڑے گا, ہے نا, یہ انشورنس ہم سب نے کرائی. اچھا, یا تو فل کوریج ہوتا ہے یا تھرڈ پارٹی ہوتا ہے, مگر اگر یہ نہ ہو تو اس کے باوجود لوگ سڑک پر جھگڑ رہے ہوتے ہیں, مگر اگر یہ نہ ہو تو کتنے جھگڑے ہوں آپ سوچ لیجئے. تو لہٰذا ایک نظام ہے آٹو کے اندر. اچھا, باقی چیزوں کے اندر سرکار نے وہ رول نہیں پلے کیا کہ کمپلسری ہو جائے. تو انشورنس کس قسم کی ہوتی ہے؟ ایک تو پلاننگ کی انشورنس ہوتی ہے. میں آپ کو حضرت یوسف کا یاد ہوگا کہ ان کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے یہ انفارمیشن خواب کے ذریعے آئی کہ جی قحط پہلے فراوانی ہوگی پھر قحط ہوگی, تو انہوں نے قحط ہوگا تو پھر انہوں نے اس اعتبار سے انشور کیا کہ فراوانی کے دنوں کا غلہ جمع کر کر قحط کے دنوں میں استعمال کیا. دیٹس این انشورنس. پھر ایک معاشرہ انشور کرتا ہے, یعنی گھر میں ہم انشور کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ ایک بھائی کا زیادہ نقصان ہو گیا تو خود پیسے جمع کر کر اس کو ہینڈل کر لیتے ہیں. آپ خواتین کیا کرتی ہیں؟ وہ کمیٹی ڈال کر اس میں اس معنی کر کے کر لیتی ہیں کہ بھئی اس کو ضرورت ہے, پہلی کمیٹی اس کو دے دو, پھر کر لیتے. تو دیز آر ڈفرینٹ ویز جب سوسائٹی خود مل کر ایک دوسرے کو انشور کرتی ہے, مگر اس کی حد ہے, اس کی لمٹ ہے. تو پھر ایک انشورنس سرکار خود کرتی ہے. اب یہ جو سیلاب آئے تو کوئی پرائیویٹ انشورنس تو کہیں بھی نہیں تھی, کوئی کمرشل انشورنس کہیں نہیں تھی. اور میں مشکور ہوں محتسب صاحب کا کہ ان سے میں نے درخواست کی کہ اس کی طرف انشورنس کمپنیز کی توجہ دلائے. ان کے کام کے اندر یہ بات نہیں ہے, مگر انشورنس کے حوالے سے اس پر ہم نے کچھ پیش رفت کرنی شروع کی ہے کہ یہی سیلاب آئے تو دنیا کی انشورنس کو انوالو کیا جائے. آپ سمجھے میری بات؟ بجائے اس کے کہ صرف یہ حکومت جو ہر مسئلے پر پاکستان کی حکومت انشور کرتی ہے, لوگوں کو اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتی ہے, وسائل کی محدودیت کے باوجود اپنی طرف سے ساری حکومتیں کوشش کرتی ہیں سیلاب کے بعد بھی, بٹ اس کو سپریڈ کر لیا جائے دنیا پر. دیکھ رہے ہیں نا, فلڈ انشورنس کو مثال کے طور پر فلڈ سپریڈ کر لیا جائے. کیوں؟ ہم سیاسی اعتبار سے دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی ذمہ دار ہو ان سیلابوں کے. ابھی پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں, سی او پی جو شرم الشیخ میں ہوا, ہر جگہ پاکستان کی حکومت کا سٹینڈ یہی ہے کہ جی یہ گلوبل وارمنگ ہے, اس میں پاکستان کا 1% بھی حصہ نہیں, مگر ڈیمیجز ہم بھگت رہے ہیں, تو انشور کرو ہمیں بھی. ٹھیک ہے نا. تو یہی کانسیپٹ جب آپ انشورنس پر پاکستان کے اندر لے کر آتے ہیں تو وہ معاشرتی سوشلی انسپائرڈ, مسلم اقدار انسپائرڈ, اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ لوگوں کا خیال کرو, اس سے زیادہ سسٹم کے اندر لے کر آتے ہیں. تو پھر انشورنس, ہر چیز کی انشورنس, گڈز موومنٹ میں انشورنس, مجھے یقین ہونا چاہیے یہ چیز میں نے بھیجی ٹوٹ نہ جائے, غائب نہ ہو جائے, اور میں بھی بھگتتا رہا, آپ بھی بھگتتے رہے, میں بھی بھگتتا رہا. میری بیوی نے مثال کے طور پر کوئی بڑی مہنگی چیز بھیجی یو ایس, راستے میں غائب ہو گئی. وہ جو انشورنس والا تھا اس نے کہا جی ہماری لمٹ 12,000 ہے, اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے. تو ہم اپیل ہی کرتے رہے کہ کر دو کچھ, ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ وفاقی محتسب انشورنس کا موجود ہے. ابھی آپ سے بات کرتے ہوئے خیال آیا کہ یہ آپ کے ذریعے بھی ہو سکتا تھا. تو وہ جناب, تو ہر ایک اس کو بھگتتا ضرور ہے. تو قانون اچھا ہو, بیچ میں ایک ایجنسی ہو, پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے, دنیا کے حال, جب لاکھوں مقدمے کورٹس میں پینڈنگ ہو, تو میں کہتا ہوں کہ اس سے اچھا ادارہ کیا ہوگا جو 60 دن کے اندر فیصلہ کر دے. بڑی بات. This is something which is being offered to the people of Pakistan by the government. تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایسے جو پروگرام ہیں ان کے ذریعے لوگوں کو پتہ ہو کہ انشورنس کا بھی میں سارے محتسبین کو پلگ کر دوں آپ کے آگے. ایک وفاقی محتسب ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کے 160 ڈویژنز ادارے ہیں. جو چیز فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ہے اس کے اندر وفاقی محتسب will help resolve problems اور decide on problems within 60 days. یعنی آپ یہ سمجھ لیں, میں آپ کے سامنے ایک فگر رکھ رہا ہوں, ماشاءاللہ ان کے یہاں کا بھی ہوگا, اور سارے وفاقی محتسب تقریباً 60 ڈیز کے اندر لیس 60 اور لیس 99% چیزوں کو ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں. 99% کو. اس سے بہتر کیا چیز چاہیے بھائی؟ اچھا, اس میں ہراسمنٹ, ٹیکس محتسب, اس میں وفاقی محتسب, اس میں انشورنس محتسب اور بینکنگ محتسب. اچھا, اور بینکنگ محتسب کے بے انتہا پرابلمز آتے ہیں. جی اے ٹی ایم میں گیا اور میرا کارڈ وہاں ضبط ہو گیا,
اور شام کو مجھے پتہ چلا کہ 5 لاکھ روپے میرے اکاؤنٹ سے نکل گئے. جی کسی نے مجھے فون کیا کہ میں آئی ایس آئی سے، ہر چیز کا الزام اب آئی ایس آئی کے ذریعے ہو جاتا ہے نا، کہ میں آئی ایس آئی سے بول رہا ہوں آپ کا پاسورڈ چاہیے اور یہ چاہیے وہ چاہیے میجر. اچھا کیونکہ آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو گیا ہے. بزرگوں کو پریشان کرتے ہیں. اور یہ کوئی صرف پاکستان لمیٹڈ بات نہیں ہے. 56% آف امریکنز ایج 60 اینڈ ابو کو مہینے میں ایک کال ضرور آتی ہے یہ اسکیم کی کہ تم اپنا پاسورڈ مجھ سے شیئر کر لو. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں بڑا اچھا اشتہار بینکس دے رہے ہیں کہ کسی سے کوئی چیز شیئر مت کرو کبھی اس چیز میں مگر دیٹس دا یوزول اسکیم، بہت فریکوینٹ اسکیم. تو وہ جناب میرے پاس جب بھی آتے ہیں، جتنے بھی آتے ہیں، میں نے بینکس کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ جب تم کوئی مجھے فیسلٹی دو تو مجھے ایجوکیٹ بھی کرو کہ میں اس کو بچاؤں کیسے. اگر نہیں ایجوکیٹ کیا تو یہ معصوم لوگوں کے پاس، یار امریکہ کے لوگ اتنا کریڈٹ کارڈ اور پتہ نہیں کیسے ساری زندگی رہے ہیں، وہ پھنس جاتے ہیں تو ہمارے معصوم بھی پھنستے ہیں، زیادہ پھنستے ہیں. تو لہٰذا یہ بھی مثال آپ کو مثال دے رہا تھا کہ یہ اے ٹی ایمز اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں. جی پاسورڈ لے لیا، اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرایا، اکاؤنٹ میں پیسے یعنی اے ٹی ایم کے علاوہ بھی اکاؤنٹ کے وہ پاسورڈ لے کر وہ آن لائن ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو آن لائن ٹرانسفر. تو یہ سارے جو ہراسمنٹ کے کیسز، وومن ہراسمنٹ کے کیسز، یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بٹوین وین دس ادارہ واز فارمڈ 2008 سے 2018 تک صرف 500 شاید مجھے کچھ فگرز ایگزیکٹ یاد نہیں، 500 یا 600 800 کیسز آئے شاید 10 سال میں. اور پچھلے 4 سال میں صرف آگہی کے ذریعے آپ کو بتا کر، سب کو بتا کر کوئی 5000 کیسز تقریباً آئے. تو لوگوں کو پتہ نہیں. پھر عورتیں شرماتی ہیں کہ بھئی ہراسمنٹ کا ایشو ہے، بدنامی مزید ہوگی. ہم ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، فیصلے بڑے جرمانے کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں کوئی 30 لاکھ کسی کے اوپر جرمانہ ہوا ہے. نام کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں تاکہ کوئی بدنامی کا باعث نہ بنے. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے وفاقی محتسب صاحب کی مدد سے اس بات کا اہتمام کیا کہ اس کا میڈیا کے اندر لوگوں کو پتہ چلے. انشورنس پاکستان کے جی ڈی پی کے اندر اس کا کنٹریبیوشن بہت کم ہے، اس کو بڑھنا چاہیے. گڈز انشورنس، ساری انشورنسز کو، اور ریلائبلٹی ہونی چاہیے کہ تم کو فائدہ ہے. اچھا انشورنس کیسے کرتے ہیں، پریمیم کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں؟ رسک بیسڈ پریمیم ہوتا ہے. مثال کے طور پر 10 آدمی ہیں یا 10 گڈز موو کر رہی ہیں، 10 میں سے 6 کا غرق ہونے کا امکان ہے، بہت ہائی رسک ہے. اس کا پریمیم تقریباً 80% ہوگا، یہ 70% ہوگا آف دا ویلیو آف دا گڈز. اچھا 10 لاکھ گڈز ہیں اور 6 کا امکان ہے گرنے کا، تو اس کا پریمیم بہت کم ہوگا. یہ اسٹیٹسٹکس کے ذریعے بھی پریمیم کیلکولیشن ہوتی ہے، ایڈنگ مے بی 10-15% پروفٹ ٹو دا انشورنس کمپنی، مگر یہ رسک کیلکولیشن. تو لہٰذا کراپ انشورنس کے اندر جو انشورنس کمپنیز اب کام کر رہی ہیں وہ سیٹلائٹ سے پریڈکشنز لیں گی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کریں گی اور ایک رسک کی کیفیت لے کر آئیں گی. مگر پاکستان میں کس طرح سے کریں گے ابھی مجھے نہیں معلوم کہ سارا پریمیم گورنمنٹ دے گی، آدھا دے گی، کتنا دے گی. ہیلتھ انشورنس ماشاءاللہ جو کے پی کے اندر چل رہی ہے اس کا سارا پریمیم حکومت دے رہی ہے تقریباً. ٹھیک ہے نا. اور کوئی پتہ مجھے یاد نہیں کہ 1600 روپے یا 2000 پر پرسن ہے سم تھنگ وہ حکومت دے رہی ہے. تو لہٰذا ایوری بڈی از انشورڈ ان ایز فار ایز ہیلتھ از کنسرنڈ کہ کسی پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹل میں جائیں. اس کے اندر پھر اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ کو یقین ہونا چاہیے ہیلتھ انشورنس تو خیر گورنمنٹ پریمیم دے رہی ہے، لہٰذا آپ کو اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ جی اس میں کیا ہوگا. گورنمنٹ رسپانسبل ہے کہ رسپانس اچھی ہو، گورنمنٹ رسپانسبل ہے کہ اسپتال اس کو ویلکم کریں، گورنمنٹ رسپانسبل ہے کہ اس کے اندر کرپشن نہ ہو. اور کرپشن کا میں بڑا کلیئر آپ کو بتاؤں کہ مجھے یہ یقین ہے کہ دنیا میں جہاں انسان کو موقع ملے گا وہ کرپشن کرتا ہے. پاکستان میں وسائل کم ہیں، ہمیں چبھتا ہے، نہیں ہونا چاہیے، مگر چھنیاں بناتے جاتے ہیں کہ کرپشن کم ہو. اور لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. ابھی جب فلڈ ریلیف کے اندر پیسہ آیا تو میں نے انٹرنیشنل جو پاکستان کا ریڈ کریسنٹ ہے ان کو بھی کہا، سب کو کہا کہ بھائی احتیاط کرو کہ اس میں پلفریج نہ ہو. بٹ لیٹ می گیو یو the pilferage which is happening in the US for example تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ انسان کی فطرت کے اندر ہی بہت ساری چیزیں موجود ہیں. یو ایس کے اندر یہ ویجز دیے، ان امپلائمنٹ ویجز انہوں نے کووڈ کی وجہ سے دیے، وہ پیکیج $1.2 ٹریلین کا تھا. ان امپلائمنٹ بینیفٹس دے دیے گئے کہ تو ویجز کے طور پر. اس میں سے واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ ہے
کہ $116 بلین چوری ہوئے. کین یو امیجن؟ ہم سمجھتے ہیں وہاں سسٹم بڑا اچھا ہے. انسان کو جہاں موقع ملتا ہے، لہذا قرآن تا قیامت، اسلام تا قیامت، کہ شیطان کی شیطانیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو لبرٹی دی ہوئی ہے تا قیامت. $116 بلین کی چوری ہوئی، اور بڑا آسان سا اسکیم تلاش کر لیا کہ جو مجرم ہوتے ہیں جن کو سزائیں ہو جاتی ہیں، پرزنرس کو، ان کو کوئی انمپلائمنٹ، کوئی ویجز ہی نہیں جاتے، انمپلائمنٹ تو دور کی بات ہے، ان کا سوشل سیکیورٹی نمبر لے کر، ان کا نام لے کر سارا کلیم کر لیا. $116 بلین. کین یو امیجن؟ تو لہٰذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ٹرانسپیرنسی ہو کہ جو میں نے انشورنس کرائی میرے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. میرے ساتھ بھی ہو چکی ہے آٹو انشورنس میں کہ ایکسیڈنٹ اتنا ہوا اور اس کے اندر مجھے نہیں ملا. یہ سب چیزیں اٹ از سم تھنگ فار دا محتسب ٹو لک ایٹ دیٹ. اچھا جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آگہی ہے ان کا 1082 ایک تو ہیلپ لائن ہے، وہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہیلپ لائن کے ذریعے دیکھو یہ کہ آدمی آئے ان کے دفتر، کمپلینٹ کرے، کئی مرتبہ پیشی پر آئے، اس کو بھی ہم نے اوور کم کیا ہے. اوور کم یہ کیا ہے کہ ٹیلی فون کے ذریعے کمپلینٹ کرو، زوم کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے ساری تحقیقات، سارے اعتراضات کی بات ہو جائے، اور لہٰذا گھر بیٹھے بیٹھے بھی اس بات کا فیصلہ ہو سکتا ہے. تصویر لے کر ڈاکومنٹس کو بھیج سکتے ہیں، ایوری تھنگ کین بی ڈن. لہٰذا جب ٹولز موجود ہیں تو لوگوں کو سفر کیوں کرائیں؟ سارے پاکستان کا معاملہ یہ اپنے دفاتر سے اپنی ہیلپ لائن کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، اور آن لائن، اور ان کی اگر ویب سائٹ پر جائیں تو یہ سارے راستے ای میل کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے، زوم کے ذریعے، خط کے ذریعے، باقاعدہ آ کر کمپلینٹ کرنے کے ذریعے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. پھر میں نے ان کو بھی یہ کہا کہ بھئی اگر سارے فیصلے آپ اے ڈی آر کے ذریعے بھی کریے، مگر کچھ سٹرانگ فیصلے جہاں آپ کو یہ احساس ہو کہ بھئی یہ تو سمبولک بات ہے جو میں کر رہا ہوں، اس کو آپ فیصلہ کریں، ناٹ اے ڈی آر بٹ کہ فیصلہ کریں تاکہ عوام کے سامنے آپ سرخرو بھی ہوں کہ دیکھو اتنا سخت فیصلہ میں نے کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھیں. اور ایک اور کام ہم نے کیا، میں نے کیا، کیونکہ کچھ ایک ادارہ، انشورنس کا ادارہ جو ہے وہ وفاقی محتسب کے پاس ہے اور ساری انشورنس کمپنیز ان کے پاس ہیں. اس کے اندر یہ بھی کیسز آتے ہیں کہ ایک بیوہ، اس کے ہسبینڈ نے انشورنس کی. عام طور پر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جی اس کی بیماری کو چھپایا گیا، لہٰذا ہم انشورنس نہیں دیں گے. اچھا جی، جب تمہارے ڈاکٹر نے اس کی تحقیقات کر لی، تمہارے ڈاکٹر نے کہا کہ یہ صحت مند ہے، تو پھر یہ اونس اس بیچارے کے اوپر کیوں ڈال رہے ہو؟ اب مرنے کے بعد، پہلے پیسے لیتے وقت تو بڑی آرام سے لاؤ جتنا پیسہ آ رہا ہے، جب نہیں تحقیقات کرنی، اور جب پیسہ دینے کا وقت آیا تو یہ کہا جائے کہ جی تم نے یہ تو اس کو تو یہ بیماری تھی. کیا بیماری تھی؟ کبھی کبھی اس بات کی جی ہائی بلڈ پریشر تھا. اب ہائی بلڈ پریشر سے یہ بہت سارے لوگ نہیں مرتے، مجھے بھی ہائی بلڈ پریشر 15-20 سال سے اللہ میاں نے بھی وقت نہیں لایا، میرا باری نہیں آئی ہے تو میں بھی زندہ ہوں ابھی تک. تو لہٰذا ایک تو یہ بہانہ تلاش کیا جاتا ہے کہ جی اس نے چھپایا. خیر، دوسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا، اب 7-8 سال بیچاری بیوہ کوشش کرتی رہی، ادھر کوشش کرتی رہی. اب ان پڑھ لوگ بھی ہوتے ہیں، کیا بیچارہ اس کوشش کرتی رہی، کہیں فیصلہ نہیں ہوا تو وہ محتسب کے پاس آ گئی. تو خیر ہم نے فیصلہ فرض کرو یہ کیا کہ جی اس کو پیسے دیے جائیں. مگر آپ کو معلوم ہے اگر آپ 7 سال تک کوئی پیمنٹ نہیں کریں بینک کا یا انشورنس کمپنی کا، تو وہ اس کے اوپر انٹرسٹ چارج کر دیتے ہیں. اب یہ پیمنٹ کے بعد وہ کوئی انٹرسٹ نہیں. تو میں نے ہر مرتبہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت پیمنٹ کے وقت تم نے اس پیسے کو روک کر 7 سال منافع کمایا ہے، دیٹ منافع شوڈ گو ٹو دا بیوہ. میک شور. کیوں؟ اٹ از ویری کلیئر کہ جی یعنی وہ جو فائن پرنٹ ہوتا ہے، فائن پرنٹ میں بیچارہ وہ سارا فائن پرنٹ میرے ہی خلاف ہوتا ہے، وہ وکیلوں کے اور انشورنس کمپنیز اور ساری کمپنیز کے فیور میں چلتا ہے. تو لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو، اور گورنر صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پرچار کے اعتبار سے کوشش کرنی چاہیے. انشورنس کے اندر لوگوں کو بھروسہ ہو تو پاکستان کے اندر معیشت مستحکم ہوگی. اب اتنی چیزیں آن لائن واچ کی جا سکتی ہیں کہ اس کے اندر جیسے جیسے چیزیں آن لائن دیکھی جا سکتی ہیں، اس کے اندر پلفریج کا معاملہ کم ہو جائے گا، صحیح فیصلوں کا معاملہ بڑھ جائے گا. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ٹرانسپیرنسی
بینکنگ سیکٹر کے اندر اتنی ترقی کر گئی ہے کہ اگر ان چائنا ایسے بینکس ہیں جن کا کوئی برک اینڈ مارٹر آفس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم ہماری بینکنگ سسٹم میں آؤ, اپنے کھاتے ہمارے لیے کھلے رکھو, اور کیونکہ تمہارا کھاتا ہمارے لیے کھلا ہے تو لہٰذا آج تم لون کے لیے اپلائی کرو, تمہاری ایپلیکیشن کے 5 منٹ بعد تمہیں جواب مل جائے گا, اور تم اس کو بڑھانا چاہتے ہو, تمہاری انکم صحیح ہے, تمہارا کھاتا ہم دیکھتے ہیں, تم یو کین گیٹ این انکریز اینی ٹائم ود ان منٹس. تو اب یہ جو نئے ٹولز آئے ہیں, یہ عجیب معاملہ ہے پاکستان کا. ایک نیا ٹول, میں نے جو بلز واپس کیے یا اس کے اندر ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین بھی تھا. نئے ٹولز آ گئے ہیں دنیا میں, اور آپ انکار کریں کہ نہیں ہم نے نہیں اڈاپٹ کرنا. کیوں نہیں کرنا بھائی؟ آپ نے CCTV کیمراز اڈاپٹ کر لیے نا سارے ہیں, اس سے جو پتہ چلتا ہے ہر واقعے کا پتہ آپ کو چل جاتا ہے. کیوں؟ ایک الیکٹرانک چیز آ گئی جناب. میں نے کہا یار الیکٹرانک ووٹنگ مشین سارا جو ہمیشہ چلتا رہتا ہے کہ یہ گڑبڑ ہو گیا, گنتی گڑبڑ ہو گئی, فلانا ہو گیا. اٹ واز سو سمپل. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قومیں جب نئی چیز کو اڈاپٹ نہیں کرتی تو ان کا نقصان ہوتا ہے. مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا ہے. یہ جب پرنٹنگ پریس بنا, گوٹنبرگ جو واز اے جوئش جویلر ان جرمنی, اس نے جب پرنٹنگ پریس بنایا تو اس نے بائبل بھی چھاپی, سب کچھ 1300 کچھ AD میں. مسلمانوں نے 400 سال تک ریزسٹ کیا. مسلمان کا پہلا پرنٹنگ پریس 1726 میں استنبول میں بنا. 400 سال بعد اس خوف میں کہ اس سے خرابی پیدا ہوگی, وہ خوف سے آج بھی ہم زندہ ہیں. یوٹیوب ہم بند کر دیتے ہیں 2-2 سال کے لیے, سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں. اذان جب ہو رہی تھی لاؤڈ اسپیکر پر تو وہ بھی خطرناک تھا. انگریز تعلیم حاصل کرنے کے لیے سر سید احمد خان جیسے بڑے آدمی, ہیرو کی ضرورت پڑی کہ جس نے کہا کہ مسلمانوں تعلیم حاصل کرو, انگریزی میں کرو ورنہ پیچھے رہ جاؤ گے. انڈیا نے یہ EVM کا قصہ اڈاپٹ کر لیا 1985 میں. یہاں کے جناب سارے کمنٹیٹرز گوگل کھولتے ہیں, کہتے ہیں جی امریکہ میں یہ یوز نہیں ہوتی. ارے بھائی جہاں بارش ہوگی وہیں چھتری چاہیے نا. پاگل ہے, جہاں بارش نہ ہو وہ چھتری لیے پھر رہا ہو, تم کہو گے پاگل ہے یار. تو ہمارے یہاں ضرورت ہے, اور وہ سسٹم بھی بڑا اچھا تھا. میں صرف ڈائیگریس کر رہا ہوں انشورنس سے, مگر یہ بھی ایک سیاسی انشورنس تو ہے. وہ سسٹم بھی بڑا سمپل سا تھا کہ کاغذ تم نے ووٹ ڈالا, بٹن دبایا, کاغذ چھپ گیا, تم نے خود دیکھ لیا کہ میں بلے کو, تیر کو یا شیر کو دے رہا ہوں, اور وہ لپیٹ کر تم نے بیلٹ باکس میں ڈالا. دیٹ وی ریپیٹڈ. بٹ دی اونلی ادر تھنگ واز اے سمپل کیلکولیٹر, جو 60s کی چیز ہے, 70s کی ایجاد ہے, جو کاؤنٹ کر رہی تھی. اتنا سمپل تھا, مگر یہ کہ اڈاپٹ. تو لہٰذا جو ٹیکنالوجی آج آ گئی ہے اس کو اڈاپٹ کرنا, مسلمان ترقی اسی طرح سے کرے گا. مسلمان کو فی الحال یہ جو زوال پذیر مسلمان ہے, اس کی گاڑی کے اندر صرف بریک ہے, اس کی گاڑی کے اندر ایکسیلریٹر نہیں ہے. تو وہ مسلمان ہمیں چاہیے, وہ مسلمان پاکستانی ہونا چاہیے جس کی گاڑی میں ایکسیلریٹر ہو, جو نئی چیزوں کو اڈاپٹ کر کے پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک میں ڈالے. تو شکریہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, گورنر صاحب آپ کا شکریہ, محتسب صاحب آپ کا شکریہ, خواتین حضرات آپ کا شکریہ. السلام علیکم.